अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख़, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 21वां हिस्सा है। मक्की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। जो पहला हिस्सा था उसको बयान कर दिया। दूसरे हिस्से का ये दूसरा पार्ट है जो अनकरीब अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे ही थे और बाकी जो लोग थे वो भी जमा थे। आपने दावत दी, गुस्से का इजहार कर रहे थे। अबू लहब ने बदतमीज़ी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी इसना में अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाज़िल हुआ, फस्दा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, के इनसे एराज़ करें मुशरिकीन से और खुलेआम दावत दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को मानते हुए बुतों के बारे में कहा कि ये नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है, लिहाजा इनकी पूजा आप छोड़ दें। इसके ऊपर मुशरिकीन गज़बनाक हुए और उन्होंने ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन वो दर हकीकत ये सब कुछ जानते थे कि उन्होंने ये सोचा हुआ था कि अगर वो रिसालत और आखिरत के दिन को मानते हैं तो उन्होंने रिसालत की पैरवी करनी है और आखिरत के दिन को मद्देनज़र रखते हुए हुक्मों की तामील करनी होगी। तो वो इन चीज़ों से बचने के लिए, यानी उनकी अयाशियाँ, वो जो निचले तबके के ऊपर जुल्म करते थे, हुक्मरान बने हुए थे, तो इन चीज़ों को छोड़ना था। अगर रिसालत को मानना था तो वो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुखालफत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, यानी कि वो हिदायत की राह पे आना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अपनी अयाशियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम अब क्या करें, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन सारी उम्र वहाँ पे गुजारी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सच्चाई के अलावा कुछ नहीं देखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाइज़्ज़त बारोब एक शख्सियत थी, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस तरह के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब की हमीयत हासिल थी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने तरतीबें सोचना शुरू कर दी कि आप वो किस तरह से मतलब इस चीज़ को रोकें। बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद उन्होंने एक ये बात तय की कि वो अबू तालिब के पास जाएं और वहाँ से मतलब उनसे ये बात करें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम करने से दावत से रोकें। तो इब्न इसाक रहमतुल्लाह कहते हैं कि अशराफ कुरैश में से जो कुछ लोग हैं ये गए हज़रत अबू तालिब के पास, उनसे कहा कि आपका और हमारा जो मज़हब है मुख्तलिफ नहीं है, आप हमारे दरमियान से हट जाएं, हम खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निमट लेंगे। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू कर दी और काफ़ी मतलब बातें की। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हज़रत अबू तालिब ने एक नरम बात कही और राज़दाना तरीके से उनको टाल मटोल करके वहाँ से उनको चलता किया। तो उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में रवां दवां थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला तबलीग कर रहे थे। चंद महीने ही हुए थे कि हज का मौसम आने वाला था। कुरैश मक्का फिर परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि दूर दराज से अब लोग आएंगे अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो वो चाहते थे कि कहीं आपकी बात तबलीग उन तक ना पहुँचे। तो वो उन्होंने एक मजलिस शूरा बनाई और मुगीरा, वलीद बिन मुगीरा के पास गए बहुत सारे लोग, और ये आपस में बात की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का असर उन लोगों तक ना जाए। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि उन्होंने राय ली, लोग जो इकट्ठे हो गए, तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि अगर मैं कोई बात कहूँगा तुम इख्तिलाफ करोगे, तुम अपनी अपनी राय दो। तो लोगों ने कहा आप अपनी राय दे। तो काफ़ी इसरार के बाद वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि नहीं, तुम अपनी अपनी राय दो, पहले मैं सुनना चाहता हूँ। तो बाज़ ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काहिन है। तो वलीद बिन मुगीरा ने रद्द कर दिया कि नहीं, काहिन ऐसे नहीं होते, उनकी हरकत को मैं जानता हूँ, बाखुदा ये काहिन नहीं है। तो फिर उनमें से बाज़ ने कहा नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहेंगे कि पागल हैं। तो इसके ऊपर वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि नहीं, हमने उनको देखा है जो पागल होते हैं, उनकी कैफियत, उनकी बहकी बहकी बातें, बाखुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं हैं। इसके ऊपर बाज़ ने कहा कि शायर हैं। तो वलीद बिन मुगीरा ने रद्द कर दिया कि नहीं, शायर हमने देखे हैं, हमने रिज और मुख्तलिफ जो हैं उनके जो इसनाफ हैं वो हमने देखी है,
یہ شاعر بھی نہیں ہے اور ان کا کلام شاعرانہ بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اور نے کہا کہ ہم کہیں کہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، جادوگروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ان کی جو حرکات ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ان میں نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ اب آپ اپنی رائے دیں، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان کی جو بات ہے، ان کی جڑیں مضبوط ہیں، ان کی بات شرعی ہیں اور ان کی جڑیں پائیدار ہیں، اور جو ان کی بات ہیں وہ بہت شرعی ہیں، اور اس کے بارے میں تم ان کو روک نہیں سکتے۔ ان کی باتوں سے لوگ ان کو جو تم کہہ رہے ہو لوگ ایسا نہیں سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے ساری باتیں چھوڑ دی، اس نے کہا ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھے، اس نے کہا کہ تم کہہ دینا کہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کے بات کے اندر ایسی اثرات ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کو، بھائی کو بھائی سے، خاوند اور بیوی کو الگ کر دیتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایسا اثر ہے کہ لوگ جو ہے اپنے خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جب جو مسلمان ہو رہے تھے وہ اپنے خاندانوں سے الگ ہو رہے تھے۔ جو مسلمان ہو جاتا، اگر اس کا بھائی مشرک ہوتا، وہ اس سے اعراض کر دیتا، اس وجہ سے اس نے کہا تھا۔ اور جو بعض دفعہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ سب رائے سننے کے بعد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بعد میں جو اس نے ایک سوچا گیا، اس کا نقشہ سورۃ المدثر میں بھی موجود ہے کہ اس نے کس طرح سے سوچا، اور بعد میں اس نے یہ رائے دی جو مطلب گزر چکی ہے کہ آپ کہیں کہ جادوگر ہے، اور باپ اور بیٹا، بھائی اور خاوند بیوی آپس میں الگ کر دیتا ہے جو اس کی بات سنتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کی اس بات کو عمل میں لاتے ہوئے لوگ جو ہے وہ سارے پھیل گئے مکہ کے اندر، اور مطلب کہ جہاں بھی، اور اس میں جو پیش تھے وہ ابو لہب تھے۔ ابو لہب جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے پیچھے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، اور ابو لہب کہتا ہے اس کی بات مت سننا، یہ بے دین ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی۔ جہاں بھی آپ جاتے آپ کے پیچھے مطلب کہ مختلف بازاروں میں، اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں، جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ابو لہب پیچھے جاتا۔ بعض روایات میں پتھر بھی مارتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں زخمی ہو جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے لوگوں کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی، اور بہت اچھے طریقے سے پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہی مطلب کامیابی تھی کہ لوگوں تک بات پہنچ گئی تھی۔ اور جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان کی کوئی بھی حکمت عملی کارگر ثابت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کرنے سے روکنے کے لیے، تو انہوں نے مختلف طریقے اور اختیار کیا۔ ان میں سے ایک ہے محاذ رائی کے مختلف صورتیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے، تحقیر کرتے، تکذیب کرتے، جھٹلاتے، مجنون کہتے، تاکہ وہ اس راستے سے ہٹ جائیں اور ان کے حوصلے پست ہوں، ان کے دل ٹوٹ جائیں، تاکہ وہ آپ کا ساتھ نہ دیں اور آپ خود بھی رک جائیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے کہنا شروع کر دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم میں ہی ڈرانے والا آ گیا، وہ حیران تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی نبی پیدا ہو گیا۔ ساتھ یہ کہتے کہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا یہی شخص ملا تھا جس کے اوپر احسان کیا، اس طرح کے طعنے کستے تھے۔ محاذ رائے کی دوسری صورت یہ ہے کہ شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ اس راستے کو چھوڑ جائیں۔ کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور واہیات حرکتیں شروع کر دی، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، دائیں اور بائیں راستے میں بیٹھتے، اور جب بھی صحابہ کرام گزرتے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور کہتے کہ یہی ہے جن پر احسان ہوا ہے۔ کہا کہ یہی ہے گمراہ لوگ، کیا اس طرح کی مطلب باتیں شروع کر دی کہ انہی پہ احسان کرنا تھا، اور پھر ساتھ کہتے یہی گمراہ لوگ ہیں، اس طرح، تاکہ وہ تنگ ہو کے صحابہ کرام اس راستے کو چھوڑ دیں۔ نمبر
تیسری صورت محاذرہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ کہا کہ یہ تو کہانیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے سیکھ کے آتے ہیں اور پھر وہی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو جھٹلا دیا اور شک و شبہات میں ڈال دیا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے آئیں۔ اس کے اوپر نضر بن حارث کا ایک واقعہ بھی ذکر ہے۔ نضر بن حارث نے قریش مکہ سے کہا کہ تم لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ کاہن ہیں، تو کاہن ایسے نہیں ہوتے، ان کی حرکات کو میں نے دیکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے نعوذ باللہ پاگل کہا، تو پاگل ایسے نہیں ہوتے، ان کی حرکات گھٹن جیسا ان کی کیفیت ہوتی ہے، بہکی باتیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے کہا جادوگروں کو بھی میں جانتا ہوں، جادوگر بھی ایسے نہیں ہوتے، وہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، گرے لگاتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ قریش مکہ سے نضر بن حارث نے کہ تم نے کہا کہ شاعر ہے، تو شاعروں کو بھی میں جانتا ہوں، شاعر ایسے نہیں ہوتے، ان کا کلام ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ان کا کلام شیریں ہے اور اس طرح کی باتیں کی، پائیدار کلام ہے ان کا۔ تو اس نے کہا، پھر شرم دلائی قریش کو نضر بن حارث نے کہ تم ایک شخص کو نہیں روک سکتے، بھٹکار ہو تم پہ، اس طرح کی اس نے باتیں شروع کر دی۔ پھر یہ جو نضر بن حارث ہے کہیں دور چلا گیا اور پھر وہاں سے اس نے بادشاہوں اور شہزادوں کے قصے سیکھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور جہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا کام کرتے، یہ ساتھ بیٹھ جاتا اور قصے کہانیاں شروع کر دیتا اور لوگوں کو کہتا کہ میری بات سنو، میری بات اس سے بہتر بات ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں میں اس سے بہتر بات کہہ رہا ہوں، آپ میری طرف آئیں۔ تو اس طرح کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث نے باندیاں خریدی ہوئی تھی، خوبصورت آواز والی، اور وہ بادشاہوں کی اور شہزادوں کے قصے کہانیاں سناتے تھے، اور کوئی بھی مسلمان ہوتا تو یہ ایک باندی اس کے پیچھے لگا دیتا، وہ باندی اسے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، گانے سناتی تھی اور اس کے سامنے ناچتی تھی، بہلاتی تھی تاکہ وہ اس راستے سے ہٹ جائے، اور لوگ ہٹ بھی جایا کرتے تھے۔ اور آیت مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور محاذرائی کی چوتھی صورت یہ ہے کہ انہوں نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی، یعنی باقی سے ناکام ہوئے تو اب اس پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما رہے تھے، اور وہاں پہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے سارے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ 1 سال ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہم 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمیں اس میں بہتر لگے گا وہ ہم حاصل کر لیں گے، اور تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، جو بہتر تم کو لگے وہ تم حاصل کر لو۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور اسی کے اوپر سورۃ الکافرون نازل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، سورت نازل ہوئی، اس نے کہا کہ تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب تک کے جو واقعات گزر چکے ہیں اس میں صرف زبان تک چیزیں تھی کہ روکنے کی کوشش، ٹھٹھا مذاق، تحقیر، یہ چیزیں تھی، لیکن جو آگے والا حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، یعنی کہ مارنا اور ریت پہ لٹانا، اور اب تک کی جو باتیں ہیں وہ زبان کی حد تک تھیں، اور اس سے آگے والا جو حصہ ہے اس کے اندر قریش مکہ نے صحابہ کرام کو تکلیف دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا ذکر آگے آ جائے گا۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ کوئی بھی چینل کے بارے میں آپ رائے دینا چاہیں تو آپ کومنٹ کیا کریں تاکہ میں اس کا پڑھ سکوں اور اس کے مطابق اپنے کام کو جاری رکھوں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔